बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान माशाअल्लाह, इनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। इनके भाई एक बड़े वहाँ जामिया में मुफ्ती हैं माशाअल्लाह, सदर मुफ्ती हैं सरगोदा में, और बहुत प्यारा नाम है, कुरानी नाम है इनका। वालिद का भी नाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम वाला है। तो सरगोदा की एक अच्छी सोसाइटी में बेहतरीन रिहाइश है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद माशाअल्लाह सऊदी अरब में अरसे दराज मुकीम रहे। कितना अर्सा रहे वहाँ? तकरीबन 40 साल। अब वापस तशरीफ लाए हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फैमिली पूरी वहीं पे थी। अच्छा अच्छा, मेरी पैदाइश भी सऊदीया की है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपने कुरान पाक भी वहीं हिफ्ज़ किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुरान पाक वहीं पे है। वहीं हिफ्ज़ किया, अच्छा अच्छा। तो हमारे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है, बचपन से जवानी तक हैं जी माशाअल्लाह हरमैन शरीफैन की रौनकों को लिया हो, और वहाँ के जमज़म को खूब डट के पिया हो, और वहाँ की अजवा खजूरें और कीमती वहाँ की जो सौगात है खूब खाई हो। तो ऐसे अजीम लोग माशाअल्लाह हमारे पास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। इनके भाई हैं जो उम्र हो गई 27 साल, माशाअल्लाह खूबसूरत है, रंग गोरा है। आप जैसा रंग है आपसे? नहीं बहुत गोरा है। जी जी। अच्छा जी, तो आप धूप में रहते हैं ज़्यादा? उन पे नूर है जी अमाल का। अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा अमाल वाले जी, मुत्तकी हैं। अच्छा, भाई तो आपस में वो करते हैं, लेकिन आप तो तारीफ माशाअल्लाह बहुत हम सब में मुत्तकी हैं माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह, अल्लाहुम्मा मज़ीद फज़ीद। अच्छा, कद भी आप उनका अच्छा है, 5 फुट 9 इंच आपसे ज़्यादा कदम, वज़न भी मुनासिब है, स्मार्ट हैं, कोई नुक्स बीमारी नहीं, नमाज रोज़े के पाबंद, क्या खुद दावत देने वाले हैं। बल्कि कल वो डॉक्टर के पास चेक किया नहीं तो 52 था, 52 के जी था। 52? हाँ जी। अच्छा, 72 आपने अंदाज़े से लिखा? मैंने अंदाज़े से लिखा। अच्छा, 52 था, ये तो अच्छा हो गया। 52, हाँ 72 तो दर्ज है, यानी बिल्कुल स्मार्ट। जी बिल्कुल स्मार्ट। अच्छा, लेकिन बीमार नहीं रहते? नहीं किसी किस्म की बीमारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिट है माशाअल्लाह। चलो, किचन किट के नाम से शोरूम है सरगोदा में। अच्छा जी, अच्छा। और उसमें यानी अगरचे ख़ुद उसमें शोरूम में शिरकत नहीं करते जी जी, और वो ज़्यादा उधर मदरसे में टाइम देते हैं जी जी, लेकिन उनका उसमें शेयर आपने रखा हुआ? हाँ जी हाँ जी, उनका बराबर का शेयर है हमारे साथ जो। तो आप उनको देते हुए, अच्छा, आप कुछ कारोबारी दीनी तबलीग मसरूफियत के साथ कारोबार को भी टाइम देते हैं? अच्छा, तो लेकिन उनको बग़ैर कुछ किए मुफ्त में आप देते हैं जाकर? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये समझते हैं कि उनकी बरकत से हमारे काम में बरकत आ रही है? बिल्कुल ऐसे है। या आप ये समझते हैं कि वो हमसे खा रहे हैं? नहीं, उन्हें हमने वक़्फ़ ही इस मकसद के लिए किया। अच्छा जी, कि उनकी बरकत से हमारे अल्लाह पाक। तो ये था कि मैं भी इसमें उसी काम में लगता, बड़े भाई भी उसी काम में लगता। वो भी आलिम है? बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई भी आलिम। अच्छा, तो हमने जो उनको वक़्फ़ किया खुद मशवरे से? जी मशवरे से, वालिद साहब के हुक्म से। वालिद साहब की भी और आप सब की चाहती कि वो इधर हों? जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपके बड़े भाई भी तबलीग में वक्त लगाते रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वालिद साहब भी? वालिद साहब के माशाअल्लाह बैरून के सफ़र हुए हैं। बैरून के सफ़र भी हुए? किन किन मुल्कों में गए? इंडोनेशिया के हैं, शायद एक आध पूरा। तो मोहतरमा वालदा साहबा का भी वक्त लगा? वालदा साहब का पाकिस्तान में ही लगा है, सऊदीया में तो रोज़े वगैरह भी लगते रहते? हाँ जी। अच्छा अच्छा तो माशाअल्लाह। अभी मेरा चित्राल जाना हुआ था, तो वालदा बता रही थी 2003 में हमारा वहाँ पे चिल्ला लगा था। चित्राल में चिल्ला 2003 में? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी बात। चलो जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक घराना है आपका। अल्लाह पाक मज़ीद दीन दुनिया दोनों की खैरें और बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, ज़ात बिरादरी आराई है, वालिदैन हयात हैं, सरगोदा शहर है, वालिद भी तिजारत। अच्छा, वहाँ सऊदीया में भी तिजारत करते हैं? जी सऊदीया में तिजारत थी। अच्छा अच्छा, हाँ बता रहे थे, क्या तिजारत थी वहाँ? वहाँ मछली का काम था। मछली, हाँ मछली मार्केट की बुनियाद होती? ताइफ में? ताइफ में। अच्छा, ताइफ में। अच्छा, तो आप ज़्यादा ताइफ में रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन हज वगैरह पे जाना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, 3 हज किए। आपने? जी मैंने। अच्छा, और भाई ने?
بھائی نے شاید 4 کیے ہیں، وہ 1 سال بعد میں کیا ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. باقی ہمارا تو عمرہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہوگا؟ ہر ہفتے میں 10 دن میں ہو جاتا تھا. ہفتہ 10 دن بعد عمرہ کر لیتے؟ ہاں جی. حالانکہ سفر تو زیادہ ہے لیکن بس شوق. وہاں سے طائف سے تقریباً کوئی 90-95 کلومیٹر، تو اس لیے اکثر جانا ہوتا رہتا. ہاں جی الحمد للہ. بڑی کا بات. پانی الحمد للہ زمزم استعمال ہوتا تھا، اللہ نے بڑی مسلسل. پھر جب پانی کا ختم ہونے والا ہوتا تھا تو اچھا ڈال کے جا کے. ماشاء اللہ تقبل اللہ. ہمیں تو رش آ رہا ہے آپ کو دیکھ. وہاں سے سعودیہ میں نا فلیٹ ٹائپ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ کراچی میں اس قسم کے گھر ہوتے ہیں. جی جی جی. تو یہ اچھی ہے یا غلط ہے کیا ہے کہ ہمارے لیے حرم شریف جو ہمارا اپنا میدان بھی ہوتا تھا. اچھا وہاں یعنی کھلا یعنی صحن کا فائدہ لینے کے لیے وہاں جاتے تھے؟ وہاں جاتے تھے سب بہن بھائی وہاں. اچھا 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 ماشاء اللہ. بڑا مزہ آتا تھا ماشاء اللہ. دنیا میں جنت کا مزہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں، حرمین شریفین میں بلکہ وہ ہمارے ایک مدینہ منورہ کے دوست تھے، تو ان کا بیان میں نے اپنی مسجد میں کروایا، تو میں نے ان کا تعارف کروایا. میں نے کہا دیکھو جیسے جنت میں نا، جنت کے ایک پرندہ جنتی بندے کو خود آ کے دعوت دے گا مجھے کھاؤ، میں نے جنت کے فلاں فلاں چشمے سے پانی پیا ہے، جنت کے فلاں فلاں پھل میں نے کھائے ہیں، اس لیے میرا گوشت بڑا لذیذ ہے، مجھے کھا کے دیکھو. یہ نہیں وہ پرندہ خود. ادھر تو پرندے کا شکار کرنے کے لیے ہمیں جناب مارے پیچھے پھرنا پڑتا ہے اور بھاگنا پڑتا ہے. اور میں نے ایک جماعت میں گئے بنو میں، وہاں ایک مولانا صاحب کے والد بڑے سخت نالاں تھے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ شکاری بن گیا، اور وہ جو ہے نا اور اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں. وہ ہمارے ساتھ ڈرائیونگ پڑھتا تھا، اور وہ بڑا نرم نازک، بڑا ایسے پیارا سا جیسے پٹھان ہوتے ہیں، گول مٹول سا، سرخ سفید ایسا تھا. لیکن اب وہ شکاری بن کر وہ یعنی ایسا سخت جان ہو چکا تھا. اس کے ساتھ پھر میری گپ شپ ہوئی، اس کو دعوت دی، تو باتوں میں اس نے اپنے کہا میری اسے ران پہ ہاتھ لگاؤ. میں نے ہاتھ لگایا تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے پتھر لوہا ہو. میں نے کہا یہ کیا یہ کیا؟ اس نے کہا بس جب شکار نظر آئے تو پھر ہم نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ، نہ سمندر دیکھتے ہیں، نہ جب میدان دیکھتے ہیں، بس جنگل ہو، بارش ہو، طوفان ہو، کچھ ہو، ایسے ہوتے ہیں شکاری. تو دنیا میں تو ایسے مارے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، پھر جا کے پرندہ ملتا ہے، پھر جا کے اس کا گوشت کھانے کو ملتا ہے. لیکن جنت میں جنتی پرندہ خود آ کے دعوت دے گا، ہاں بھائی مجھے کھانا ہے، بڑا مزیدار ہوں، تو میں نے فلاں جنت کے چشمے سے پانی پیا ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے گھرانے نے ماشاءاللہ جنت کے پانی سے بھی شاید یہ زمزم کا پانی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا بھی ہے نا اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس میں تھوڑا سا ڈالا تھا، لعاب ڈالا تھا، جس کی وجہ سے زمزم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا بھی ہے. اور پھر کتنا مبارک پانی ہے، اور پھر کتنی اس کے فضائل ماء زمزم لما شرب. یعنی آپ کی ساری تربیت زمزم کے بعد یہ بھی ذوق کی بات ہے. ہم نے حج کے دوران وہاں دیکھا کہ وہاں بعض لوگ یعنی آپ تو خیر طائف اور مکہ سے دور تھے، ہم نے دیکھا وہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے لوگ وہاں، حالانکہ زمزم خوب بافٹ ملتا ہے، جتنا مرضی لے جاؤ، اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے، جتنا مرضی لے جاؤ، اس میں کمی کا کوئی خطرہ ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں منرل واٹر لوگ پی رہے ہیں، اور جناب وہ دوسرے کولڈ ڈرنک کر رہے ہیں، تو بڑا عجیب سا لگتا تھا یار اتنا قیمتی پانی چھوڑ کر یہ کیا پی رہے ہیں. اللہ کی توفیق ہے. ہاں اللہ کی توفیق ہے یہ. ہاں ہر ایک کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتے، ہر ایک کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتے. اب یہ تبلیغ کا کام کتنا اونچا کام ہے، سب سے اونچا کام ہے، لیکن یہ نہیں اتنا اونچا کام ہے جس کے لیے حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی قیمتی صلاحیتیں لگی اور تن من دھن لگا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں اس وقت دنیا میں کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے، سب سے اونچا کام ہے، لیکن وہ اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے. ان کو بھنگی کا کام ہے بھئی ٹھیک ہے، یہ یعنی باسا میں کاروبار ہے جس کا ملازمت ہے، یعنی فلاں کام ہے، بڑا کام ہے جی، لیکن یہ کام، اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے. توفیق ہی اللہ نہیں دے. اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو طب نبوی سے ماخوذ غذائیں ہیں، دوائیں ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اب جن چیزوں کے اللہ نے قرآن پاک کی قسم اٹھائی، والتین والزیتون ہے جی، اور برس ہو جاتے ہیں انجیر اور زیتون کو استعمال کیے ہوئے، کھائے ہوئے ہیں جی، استعمال کیے ہوئے برس گزر جاتے ہیں. بڑی محرومی کی بات ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ان قدرتی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ آپ کے گھرانے نے قدر کی.
ہیں جی طائف سے مکہ مکرمہ جا کر مستقل زمزم کا پانی اپنے گھر میں استعمال کیا، پینے میں، کھانے میں، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑیاں، سب کچھ ہیں، آرائی قوم ہے آپ کی؟ جی جی۔ تو والدین حیات ہے؟ اچھا، مسلک دیوبندی ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے، 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، شادی شدہ 2 بھائی ہیں اور 1 بہن شادی شدہ ہے، بہن بھائیوں میں ان کا تیسرا نمبر ہے، گھر میں شرعی پردے کا ماشاءاللہ بھرپور اہتمام ہے، داڑھی پوری ہے، تخصص فی الفقہ کیا ہوا ہے، درس نظامی کیا ہوا ہے، حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، حافظ بھی ہیں، اور تقریباً 12 سال سے مسلسل قرآن مجید مسجد میں سنا رہے ہیں، بڑی مسجد ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرأت عشرہ بھی کیا انہوں نے؟ نہیں، قرأت عشرہ نہیں۔ اچھا، وہ نہیں کیا، اضافی فن اور یا ہنر، اور کوئی اس کے علاوہ؟ بس یہ بس، اس کے علاوہ تو باقی ان کے مقابلے میں جو ہے نا باقی چیزوں کو گروانا، ایسے جیسے مثلا کوئی ڈرائیونگ جانتا ہے یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام جانتا ہے تو اس کو لکھنا ایسے جیسے ہم کہیں جی کسی بادشاہ کا ہم تعارف لکھ رہے ہوں اور ہم کہیں کہ وہ بادشاہ صاحب جو ہے نا وہ موچی کا کام بھی جانتے ہیں، تو کتنا عجیب سا لگے۔ تو جو جس منصب پہ ہیں ہمارے مفتی صاحب، اس منصب کے مقابلے میں باقی فنون و فنر کی ضرورت ہی نہیں، باقی تمام فنون و فنر والے ان کے خدام میں سے۔ اچھا، تو عمر تو 27 سال ہے، اتنی زیادہ عمر نہیں، لیکن تقویٰ اور بزرگی اور صفات کی وجہ سے ماشاءاللہ اللہ پاک نے عزت، عظمت، اللہ نے یہ مقام دیا ہوا ہے کہ میں بھی الحمدللہ عالم ہوں، بڑے بھائی بھی عالم ہیں، اسی طرح ہمارے خاندان میں اور بھی علماء ہیں، لیکن خاندان کے بزرگ بھی مسائل جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، اللہ تقویٰ ہے، تقوی کی برکت سے اللہ پاک بہت کچھ نوازتے ہیں، اور اس عمر میں اللہ نے صدر مفتی کا ان کو اعزاز دیا۔ ہاں، ایک بڑے جامعہ میں صدر مفتی کا بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہم مزید فزید۔ اچھا، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی باصفات ہے جی خاتون ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، عمر جو ہے 17 سال سے 25 سال تک رابطہ کر سکتے ہیں، 27 سال تک بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ترمیم کر رہا ہوں اپنے ثوابدید پر آپ کی اجازت سے۔ قد بھی مناسب ہونا چاہیے، رنگ بھی اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت بھی ہوں تو بہتر ہے، سمارٹ ہوں تو بھی اچھی بات ہے، نیشنلٹی جو بھی ہو، ذات برادری جو بھی ہو، بہت بڑی بات ہے یہ ہوتا ہے علم۔ دیکھو ماشاءاللہ ارائی بھائی خاص طور پہ متوجہ ہوں، اور جٹ بھی متوجہ ہوں، اور گجر بھی متوجہ ہوں، یہ دیکھو یہ دین کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، حرمین شریفین میں آنا جانا رہا، کتنے حج کیے، دینی علم ہے، تو علم کے نور سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ارائیوں میں شادی کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ آج یہ فیصلہ کر دیں۔ نہیں، ارائی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، بالکل ضروری، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قوموں میں شادیاں کر کے امت کو آسانی کا سبق دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، لِتَتَزَوَّجُوا نہیں، لِتَعَارَفُوا، صرف تعارف کے لیے ہیں، تعارف کے لیے کہ ہم ارائی ہیں، باقی جہاں سے بھی بہتر مناسب رشتہ ملے، بہت اچھی بات۔ آج اللہ معاف فرمائے، بہت سارے آپ تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کے گھرانے کو دین دنیا دونوں سے نوازا ہے، آج اللہ معاف فرمائے جو عام لوگ ہیں نا وہ ان کو کوئی تھوڑا سا رشتہ بتایا جائے ہاں جی قوم برادری سے ہٹ کے تو وہ نہیں مانتے، لیکن اگر ان کو ایسا رشتہ بتایا جائے جس میں مالی طور پہ مستحکم ہو، مال کے ایسا لگتا ہے مال کے پجاری، مال کی بنیاد پر کہیں بھی جانا چاہے تو گجر کو گجر قوم چھوڑنی پڑے، ارائی کو ارائی قوم چھوڑنی پڑے، اور جو ہے اور کون جٹ، اس طرح چند قومیں ہیں جو بڑی ضدی ہوتی ہیں اور وہ اپنے قوم میں کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بچے کو بچی کو ہیں جی مشکل پیش آ رہی ہے اور عمر زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر چلو صرف ایک ذات پات کا بت ہوتا تو بھی بات تھی، تعلیم کا بھی ایک بت ہے، اس فلاں تعلیم سے ڈگری حاصل کرنی اس سے اوپر ہو یا اس کے قریب ہو، ہم پلہ ہو، تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ جو ارائیوں سے باہر نکل رہے ہیں دین کی نسبت سے، جی انشاءاللہ دین کی نسبت سے، کہ ایک تو اس وجہ سے کہ جلدی ہونا چاہیے، ایک تو اس وجہ سے کہ جلدی ہو تاکہ کوئی ہم جتنی بھی پابندیاں ختم کریں جلدی ہو جائے، دوسرا آپ اس نیت سے قوم سے تاکہ اللہ کرے کہ دینی ایسے لحاظ سے کوئی اچھی حافظہ ملتی ہیں، عالمہ ملتی ہیں، یا حافظہ عالمہ نہیں دینی جذبے سے سرشار ہیں اور اس ماحول کی قدر کرنے والی ہیں، تو
حافظہ عالمہ نہ بھی ہوں تو حافظہ عالمہ بنایا جا سکتا ہے، بالکل تو ایسی بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، اور کوئی ڈیمانڈ؟ شرط نہیں ہے، شرط نہیں، بہت اچھی بات۔ اچھا، جہیز؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، بغیر جہیز کے؟ بالکل اللہ، دل و جان سے کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ خوشی سے کہہ رہے ہیں؟ الحمد، میں نے تو اپنے نکاح پہ بھی ایسے ہی کہا تھا، اچھا، لیکن آگے سے قبولیت نہیں ہوئی۔ اچھا بولے، ہاں جی، لیکن آپ کی چاہت یہی تھی کہ بغیر جہیز کے ہیں؟ بالکل ایسے۔ اچھا، حضرت چلیے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنا جو ہے وہ سامان بنایا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو باقی یہ دیکھیں، اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر یعنی یہ جہیز اسلام میں ہوتا تو پھر تو فطرت کے خلاف بات ہوتی نا۔ اب ایک بیچارہ لڑکی کا باپ ہے، اس کی 4-5 بیٹیاں ہو گئیں، جی، اب اس کو 4-5 بیٹیوں کی شادیاں اس غیر گزرے دور میں، وہ تو بڑی مشکل سے کھانا پورا کر رہا ہے ان کو۔ صحیح بات۔ اچھا، اب وہ جہیز کے لیے، اب جہیز کا مقابلہ ہو گیا ہے، جہیز کے گاڑیوں کا مقابلہ، 1 to 5 دے رہے ہیں، کوئی گاڑیاں دے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں فلاں، اور بدبخت بے وقوف لڑکے والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ دیکھو جی، یہ دین کے علم کا فائدہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے علم کا نور عطا فرمائے۔ کوئی باقاعدہ اگر مدرسوں ہم نہیں پڑھ سکے تو اس علم کے نور سے حضرات علماء کرام آپ کو مختلف انداز سے جو ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ بھئی قرآن و حدیث کی روح سے یہ ہے، ایسا کرنا چاہیے، تو پھر اس کو آپ سمعنا و اطعنا۔ ہماری قوم، برادری، ہمارے چاچے مامے، ہمارے دادے نانے فلاں ایسے کرتے تھے، ایسے کہہ رہے ہیں، سب بھاڑ میں جائیں، اللہ کے حکم کے سامنے سب بھاڑ میں جائیں، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دادا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے نانی ہو، کوئی ہو، ساری دنیا والے ایک طرف، اللہ رسول ایک طرف، تو اللہ رسول کو سینے سے لگائیں گے، ان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھیں گے اور ان کی چاہت کو مقدم کریں گے، باقی ساری دنیا کی چاہتوں کو قربان کرنا پڑے کر دیں گے، اللہ رسول کی چاہت کو قربان نہیں کریں گے۔ یہ ہے مسلمان کی شان، اور یہ ہے اس دین کے علم کا نور۔ اللہ پاک ہم سب کو، اور پھر اس کی برکت سے دیکھو، جو دنیا کو دکھانے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں نا، دنیا کے چونچلوں کے لیے جو کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا پھر اس کو اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں، وہ پھر وہ شادیاں خانہ بربادیاں بن جاتی۔ اس موقع پر آپ بھی کچھ فرمانا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نکاح جو ہے ایک سنت طریقہ ہے اور ایک شریعت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کو ایک حکم الہی سمجھتے ہوئے اگر کریں تو حکم الہی جو بھی ہے وہ پھر سنت کے بھی مطابق ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ایک بہترین نمونہ عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کر کے ہمیں دکھائی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے دکھائی ہیں۔ تو یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتنے صحابہ کرام کی شادیاں ہوئیں، تو یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کو نمونہ بنا کر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی کر لیں، کسی کا بھی طریقہ اپنا لیں، یہود کا اپنا لیں، نصارہ کا اپنا لیں، ہنود کا اپنا لیں، ادھر سے ہندوانہ رسمیں لے لیں، اپنی جو ہے اپنی برادری ذات کی رسمیں لے لیں، کچھ بھی ہم کر لیں، وہ رسم ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ بے شک۔ اور دیکھنے میں بھی آیا، مشاہدے میں بھی آیا کہ جتنا مرضی کوشش کر کے اچھے سے اچھا کھانا بنا لیا جائے، اور جناب جی جب کھلایا جاتا ہے تو بعد میں کہتے ہیں فلاں چیز میں یہ تھا، فلاں چیز میں یہ تھا، تو پھر دنیا میں بھی بدنامی عموماً ہوتی ہے، عموماً اللہ کر دیتے، ہاں اللہ کر دیتے ہیں۔ اور اکثر بڑی بڑی شادیوں میں بھی جب جانا ہوتا ہے، جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں، وہ بڑی شادی تو نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی مسائل بن ہی جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی شادی تو نہیں ہے، یعنی بظاہر تو اس نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے بڑی بنائی، لیکن بڑی وہ ہے جو حضور کی سنت کے زیادہ قریب ہو، وہ بڑی ہے۔ بالکل ایسے جو حضور کی سنت سے جتنا دور ہوگی، چاہے وہ اربوں خربوں روپے بھی خرچ کر دیں، اللہ کی قسم وہ بڑی شادی نہیں۔ بڑی شادی کا معیار حضور کی سنت کے زیادہ قریب ہونا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ ہمارے نکاح آسان تحریک کے جو 4 نکاتی فارمولہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا
یہ کتنا ضروری اس دور میں، اس گئے گزرے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. اتنا ضروری ہے، میں خود ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں. یونیورسٹی کے میرے کزن پڑھتے تھے، ذرا اچھے تعلقات یعنی کہ غیر وہ تھوڑا سا مناسبت زیادہ تھی. تو وہاں کے جو حالات ہیں، اگر وہ ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، صرف آپ نہیں دیکھ رہے، جتنے سننے والے ہیں سب کے سامنے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ان حالات کو سن کے اپنے بچوں پہ لاگو نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں. بھیا آپ کے بچے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کے بچے بھی یہاں رہ رہے ہیں، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ آپ پر بھی اور آپ کے بچوں پر بھی اور مجھ پر بھی اور میرے بچوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ یہ آج کے دور میں جلدی شادی کرنا اور حیا اور پاک دامنی والی زندگی کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے. بلکہ پہلے بھی ضروری تھا، لیکن اب تو بے حد ضروری ہو، بے حد ضروری، کیونکہ موبائل نے آگ لگا دی. بالکل ایسے ہی ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر بچے بچی کے پاس. اچھا آپ یہ بتائیں، میں نے بہت سارے علماء کرام سے یہ سوال کیا کہ جو ہمارے ملک پاکستان میں قانون بنا ہے 18 سال تک شادی نہیں کرنا. دیکھیں ملک پاکستان ہمارا اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہاں پہ جو بھی قانون ہے وہ اسلام کے تحت ہی بننا چاہیے. اسلام اوپر ہے، قانون نیچے ہے اس ملک پاکستان کا. بے شک یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. جو قانون اس اسلام سے ٹکراؤ پیدا کرے گا یہاں پر جو بنے گا، اس قانون کی حیثیت کیا ہونی چاہیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے عمل کے اندر وہ اس قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بے شک ابھی کچھ دن پہلے، یعنی 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتے یہ قانون بننے جا رہا تھا، اور بنتے بنتے الحمدللہ بچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے. پوری دنیا کے علماء نے شور مچایا، پورے پاکستان چیخ اٹھائی، یہ کیا بھائی؟ ہمارے سامنے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں ایمان لائے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق ان کا ایمان معتبر ہی نہیں. نعوذ باللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ، اسی طرح اور بے شمار صحابہ کرام چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا. اچھا بچوں کی شادیاں یعنی جلدی، بلکہ دیکھو نا جی ہمارے عقل بھی کہتے بھوک لگے تو، پیاس لگے تو پانی پیو، کلو واشربو، اللہ کا حکم آ گیا. اسی طرح جب نکاح کی ضرورت محسوس ہونے لگے تو فنکحوا، ہاں جی. تو اور والدین کو، بزرگوں کو حکم ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یہ آج جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور جاب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا والدین، اللہ ان کے سر پہ ڈنڈا مار رہا ہے کہ تم اگر فقیر بھی ہوگے نا، ابھی تو تم ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے ہو، بالکل فقیر کنگال ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پلے، تم شادی کرو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، انکحوا، تو کیا ہوگا؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، میں اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا. تمہارے بچوں کو میں تمہارے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کروں گا، تمہارے بچوں کو میں سیٹ کروں گا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے سیٹ کریں گے پھر شادی کریں گے. اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ پھر وہ خود تو پاؤں پہ کھڑے ہو گئے لیکن کھڑے ہونے کے قابل نہیں. اللہ معاف فرمائے. اچھا بچوں کی شادیاں جلدی کرنا بے حد ضروری ہے آج کل کے دور میں. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی خبر آئی، 15 سالہ لڑکی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے باپ کو قتل کروا. یعنی اتنا جنون ہوا کہ اس نے باپ کو بھی نہیں دیکھا، یہ میرا باپ ہے جی. 13 سالہ بچی نے بچے جنم دے دیے. یہ اپنے پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں تو اس قسم کے بن بیاہی باؤں کے بڑے سنہرے خطاب ان کو ملتے رہتے ہیں، اور ان کے ہاں تو یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن ہمارے ہاں تو آسمان ہل جائے اس قسم کی خبروں سے. لیکن اس قسم کی خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ 18 سال تک پابندی ہے. اب ایک بچی بالغ ہو گئی، 12 سال میں 13 سال میں بالغ ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، اور رنگ برنگی چیزیں دیکھ رہی ہے جی، اور آس پاس ماحول خطرناک ہے، اور 18 سال تک یعنی 5 سال تک اس کو، 6 سال تک اس کو مزید شادی کا بالکل سوچنا بھی ممکن نہیں، بالکل ناممکن ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے قانون. اور اللہ کہہ رہے بلوغت کے فوراً بعد شادی کرو، اور بلوغت کے بعد شادی میں تاخیر کرو گے بچوں سے گناہ ہوگا. والدین کو حضور دھمکی دے رہے ہیں اتنی شفقت اور رحمتوں کے باوجود کہ بچوں کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا. تو اب ایک طرف سے اللہ رسول کی چاہت ہے، ایک طرف سے حکومت پاکستان کی چاہت ہے. تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو، جیسے اور بہت سارے کاموں میں یو ٹرن لے لیا ہے، اس میں بھی یو ٹرن لینے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کیا جائے. یہ تو آپ نے کچھ فرما دیا، مزید کچھ فرمانا چاہیں؟ یہ ہمارا نقطہ بڑا اہم. رسم و رواج جو ہیں، دیکھیں جب ہم بندے اللہ کے ہیں، پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے، اور ہم امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں،
دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، پھر ہم کہیں کہ جی فلاں رسم اور فلاں چیز اور فلاں چیز، یہ بات کی بنتی نہیں ہے، بنتی نہیں، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے تو خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں میرا والد ہے اور آپ اس کی بات نہ مانیں اور دوسرے آدمی کی بات ماننی شروع کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے والد کے بھی کیا کہتے ہیں نبی ہیں، بے شک بے شک۔ ان کے طریقوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام جو فرماتے تھے، عرض کرتے ہیں نا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ صرف زبان سے نہیں کہتے، اللہ کی قسم دل و جان سے کہتے تھے۔ بالکل ایسا۔ اور موقع بنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو جو حضور کے مقابلے پہ اترا ہوا تھا جنگ بدر میں، اس کو اڑا دیا کہ ماں باپ کو بعد میں دیکھیں گے، حضور کو اللہ رسول کو پہلے دیکھیں گے، بے شک۔ رسم و رواج کو بعد میں دیکھیں، قوم برادری کیا ہوتی ہے بھائی، اللہ رسول کے چاہت کے مقابلے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ماشاءاللہ، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمر کے ہر حصے میں شادی شدہ رہنا، بڑی عمر میں ہے جی بیوی فوت ہو گئی، رنڈوے ہو گئے بھائی بزرگ، دیکھیں جس طریقے اور سے اسی طرح عورت بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، اس کی اگلی شادی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک ایک ناصور ہے کہ جو بیوہ ہو جائے وہ بے شک عورت ہو یا مرد کی بیوی فوت ہو جائے تو اسے ایک قسم کا بڑا عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی جانب جو ہے وہ ابھی پرسوں کی بات ہے، سرگودا میں ایک خاتون سے وہ والدہ کی کافی اچھے تعلقات ہیں، تو وہ اسکول کی پرنسپل تھی۔ اچھا۔ تو جوانی میں ان کے اولاد بھی نہیں تھی، جوانی میں ان کے فوت ہو گئے، شوہر فوت ہو گئے، وہ ان کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ شادی نہیں کرنی۔ اچھا۔ تو کل وہ جو ہے پرسوں جب ملاقات ہوئی تو ان کے آنسو گر رہے تھے کہ آج میرا بڑھاپا شروع ہو رہا ہے اور میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو شادی ہے یہ اس کو ہم اتنا بڑا ایک اہم کام بنا لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اتنی زیادہ دین کی اور دنیا کی جو ہے وہ دین کی چھریاں چلا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، ان کی سنتوں پہ، اور ہم اپنی آسائشوں رسم و رواج کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی ایک آدمی جو ہے وہ اس کی بیوی فوت ہو گئی، عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا، یہ تو کوئی لکھوا کے نہیں آیا کہ جی شادی کر لے گا تو اکٹھے دونوں فوت ہوں گے اور اکٹھے دونوں جئیں گے۔ جی جی، کوئی فوت ہو سکتا ہے، کوئی حادثاتی طور پہ ہو سکتا ہے، بیماری کے طور پہ ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہو جائے تو ہم شادی کو عام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں 40 سال کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جن کے پہلے 3 نکاح ہو چکے تھے، پہلے 3 نکاح ہو چکے ہیں، دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، 2 مرتبہ بیوہ، 40 سال عمر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نکاح نہیں ہوا، 25 سال عمر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جوانی کا ماشاءاللہ وہ ایسے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی ہر سردار کی پیشکش تھی، خوبصورت سے خوبصورت بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتی تھی اور جو ہے کواری جوان مل سکتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کے سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ایک بیوہ سے شادی، اور پھر ان 11 شادیوں نکاحوں میں سے ایک صرف کمالی ہے بس، باقی زیادہ بیواؤں سے کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا، تو اس سبق کو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ کسی کو بیوہ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے بس، وَكَفَى بِهِمْ أُسْوَةً وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةً۔ تو انہوں نے کیا کیا، 40 صحابیہ شوہر انتقال کر کے شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے اگلا نکاح، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے اگلا نکاح، وہ بھی شہید، یعنی 4 5 نکاح۔ یہ نہیں بس میں نے ایک دفعہ نکاح کیا تھا بھائی، جیسے پہلی شادی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یعنی بعض دفعہ دوسری شادی اچھی ہو جاتی ہے، تیسری شادی اچھی ہو جاتی ہے، تو یعنی ایسا یعنی نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگلی شادی مرد ہوں تو وہ بھی جلدی کریں، عورتوں کی تو چلو مجبوری ہے 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن عدت کے بعد، لیکن مرد کی کوئی مجبوری نہیں، مرد تو اگلے دن دوسری شادی کر سکتا، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے بھی 2-3 شادیاں کر سکتا تھا، 2-3 شادیاں ہونی چاہیے تھیں، لیکن اس نے نہیں کی، چلو وفات کی فوراً بات کر لیں۔ بلکہ ایک اللہ کے ولی، بڑے عالم، جن کو قرآن و حدیث پہ عبور تھا اور اللہ رسول کی چاہتوں کا پورا علم تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میری بیوی وفات کے بعد ابھی جنازے سے پہلے مجھے اگر کوئی صورت بنتی ہے تو نکاح کر لوں، تاکہ میں ایمان کی تکمیل کر کے اس کا جنازہ پڑھوں۔ جی، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے شادی سے۔ تو ہمارے مرد ہیں جو بغیر نکاح کے ہیں یا خواتین ہیں،
تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کریں تاکہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ رہیں، ایمان کی تکمیل کے ساتھ جئیں، اور ایمان کی تکمیل کے ساتھ بھی ان کی وفات ہو۔ جیسے صحابی نے فرمایا جی تعاون میں مبتلا 2 بیویاں فوت ہو گئیں، فرمایا اگر مجھے پتہ لگ جائے میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں، خود بھی تعاون میں مبتلا ہے، تو تعاون کا مریض چند دن کا مہمان ہوتا ہے، پتہ بھی لگ جائے کہ 10 دن کا مہمان ہوں تو میں نکاح کر لوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں بے نکاح نہیں پہنچنا چاہتا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے یعنی مجاہد تھے، اور ان کی بہت بڑی زمینیں اور جائیدادیں تھیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو فتوحات میں بڑے بڑے ان خزانوں کا مالک بنا دیا۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے۔ اب میں نکاح کروں گا تو یہ جو ہے نا 10 دن کے لیے بھی میں نکاح کروں گا تو 10 دن بعد تو میں فوت ہو جاؤں گا، مثال کے طور پر۔ تو میری اتنی ساری جائیداد میں وراثت، یہ نہیں کہ آج کل اللہ معاف فرمائے نکاح کر لیں اور بعد میں بیوہ خاتون کو جو ہے نا کہیں جاؤ بھی آپ جا سکتے ہیں، نہیں، ان کے بیٹوں کو بھی 100% یقین تھا، اور ان کو بھی یقین تھا کہ ہم نے وراثت جو اللہ نے قرآن کریم میں وراثت کے احکام اور پوری تفصیلات بتائی اس کے مطابق اس کو وراثت دینی ہے۔ 100% یقین تھا، 100% ان کی نیت اور جذبہ تھا کہ وراثت بھی دینی ہے۔ بڑی 10 دن کے لیے کیوں میں کسی کو وارث بناؤں، یہ ان کو نہیں تھا۔ بھئی اللہ کے حکم کے سامنے حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے مقابلے میں ساری دنیا کے خزانے قربان ہیں۔ کیا خیال؟ بالکل ایسے سنت والی ایک زندگی، سنت والی زندگی سنت کے مطابق زندگی کے ایک دن بغیر سنت کے ہزاروں دنوں سے بہتر ہے۔ بالکل ایسے حقیقت ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اور جو پیچھے آپ نے بات کی کہ آج کل حقیقت یہ ہے کہ دوسرا نکاح جو ہے وہ اس وجہ سے بھی نہیں کرنے دیتے، آس پاس اس وجہ سے بھی نہیں کرنے دیتے کہ جی جو وراثت ہے وہ جو یہی تقسیم ہو جائے، یہی چند ٹکوں کی خاطر۔ بھائی تمہاری کروڑوں کی جائیداد ہو، اربوں کی ہو، کھربوں کی ہو، ساری دنیا تمہاری ہو اور تم اس کے وارث بن رہے ہو، تم اکیلے، تو بھی اللہ کی قسم ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے۔ ایسے اس مچھر سے پر سے حقیر، جس کو اللہ کبھی کہہ رہے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، کبھی اللہ متاع الغرور دھوکے کا گھر بتا رہے ہیں، اس دھوکے والی اور جس کے دھوکہ ہی ہے یار، کل ٹھیک ٹھاک تھا اور آج وہ ہے ہی نہیں، یہ ہے دنیا۔ تو کتنا دھوکہ ہے، خواب ہے کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ تو یہ دھوکہ ہے، خواب ہے، سراب ہے، اور مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے۔ اگر مچھر کے پر جتنی ہوتی تو ما سقا کافرا منہا شربا، اللہ کسی کافر بدبخت کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ تو آپ کی جو کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں کی جائیداد ہے، مچھر کے پر کا کروڑواں اربواں کھربواں حصہ ہے۔ اس مچھر کے پر کے کھربویں حصے کی وجہ سے تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا، اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا، اپنے والدین، اپنے عظیم محسن جن کے ساتھ اللہ نے تو یہ قرآن میں بار بار فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کر۔ انہوں نے تیری شادی کتنے ارمانوں سے کی، کتنی چاہتوں سے کی، اب ان کی بیوی نہیں ہے اور ان کی وہ والد کی آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو اب آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے والد کی شادی خود کروانی چاہیے۔ کسی بھی ایسی خاتون، میرے پاس ایک بزرگ آئے، انہوں نے اپنے بچوں کو بڑی دنیاوی تعلیمیں دلوائیں، بڑی ڈگریاں دلوائیں، اور ایک کو جناب بڑے بڑے ملکوں میں نام نہیں لیتا تاکہ کوئی بھی پہچان ہو، دنیا کے بڑے جو ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ بڑا تو وہ ہے جہاں پر اللہ کے حکم زندہ ہوں، وہ بڑا ملک، جہاں اسلامی قانون نافذ ہو وہ بڑا ملک ہے، جہاں دنیا کی ریل پیل ہے چند دن کی اور وہاں پر اللہ رسول کے چاہتیں کم ہیں، تو وہ بڑا نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اللہ رسول کے نزدیک ہمیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رسول کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو اس دنیا کے جو بڑے ملک بنے پھرتے ہیں جی، وہ ان بڑے ملکوں میں 2 بیٹے چلے گئے، بیٹی بھی یہاں دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئی، سب کچھ بنا دیا، 2 کنال کی کوٹھی اور اس میں جناب 2 منزلہ بلڈنگ، اور وہ 4 دیواریں دیکھ دیکھ کے تھک جاتا وہ بابا، وہ میرے پاس آیا شادی کے لیے۔ وہ بچوں کو پتہ چلا، انہوں نے پکڑ کے زبردستی ساری جائیداد اپنے نام کرو، خبردار اپنی ماں کی جگہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ لیکن دینی مزاج بنایا، دینی ماحول بنایا، دین کی تعلیم دی بچوں کو، دینی تربیت کی، تو میرے پاس اولاد آتی ہے، اپنے والد کو خود لے کر والد کی شادی کرواتے ہیں، اور اپنے والدہ کو بھی نکاح کی ضرورت ہو تو والدہ کا بھی نکاح اگلا کرواتے ہیں، اور کروانا چاہیے۔ کیوں جی حضرت مفتی صاحب؟
بالکل جی ضرور کروانا چاہیے. یہ تو ہر زندگی کے ہر حصے کے اندر ضرورت ہے. ہر انسان کی ضرورت, ہر انسان کی کھانا ضرورت. ہاں ہر انسان کی ضرورت ہے, اور ہر انسان کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے. بالکل, یہ جوڑا مکمل ہی نہیں ہوتا بغیر شادی کے. بے شک. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس میں جو ہم معاشرتی طور پہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے جو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا, اس کے طریقوں کو دیکھنا. ماشاء اللہ. اچھا آخری ہمارا نقطہ ہے کہ شادیاں جو کہ عورتیں زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, مرد کم ہیں. سارے مرد ابھی نکاح کر لیں, سارے مرد, کوئی بھی شیخ رشید کی طرح نہ رہے, سب نکاح والے رہیں, تو بھی کروڑ عورتیں بچ جائیں گے. اللہ پاک نے عورتیں زیادہ بنائی ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ دیکھیں, اللہ رب العزت نے ایک انسان مسلمان کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. تو یہ اجازت جو ہے, یہ صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک کر لو بس یہ کافی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت ہے تو 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ پاک دامن ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. ہمارے معاشرے میں جو, اگر ہم معاشرے کو پاک دامن کرنا چاہتے ہیں, جب معاشرہ ہم پاک دامن نہیں کریں گے اس وقت تک جیسے ہمیں پریشانی نظر آ رہی ہے, کبھی کرونا, کبھی ڈینگی, کبھی کچھ اور, کبھی کچھ, یہ چلتا رہے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے فتوحات کے دروازے کھول دوں گا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر اہل بستی والے جو ہیں وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں میں ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دوں گا. سبحان اللہ. یہ ہماری ضرورت ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, لیکن ہم معاشرے کے اندر جو ہے وہ تقوی اور ایمان والی صفات پیدا نہیں کرتے. نہیں کرنا. وہ ایمان اور تقوی والی صفات یہ ہیں کہ معاشرے سے فحاشی اور ریانی اور بے حیائی بالکل ختم ہو جائے, بالکل ختم ہو جائے, اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں. جب یہ کریں گے تو پھر فتوحات ایسے ہی ہوں گی جیسے صحابہ کرام کے دور. آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے. اگر ہم اس پر عمل پہ آ جائیں اور یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں اور ہم نکاح کو آسان کر لیں, اور نکاح 2 ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 4 ہو جائیں, کوئی صحابی شاید ملتا نہیں ایسا جس نے ایک نکاح کیا ہو. بے شک. اکثریت کے نکاح زیادہ ہیں, تمام کے تقریباً تمام کے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ عمروں کا وہ دیکھتے ہوں, عمروں کا فرق کے ساتھ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ حضرت علی سے بڑے ہیں, حضرت علی سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اچھا, یہ تو ہمارے یہ معروف صحابہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں, تمام صحابہ میں یہ چیز, تمام صحابہ میں ایسے ہی تھا. اور ادھر اس کو معیوب بنا دیا گیا, باقاعدہ اس کو جرم بنا دیا گیا. لیکن وہ جو گندی جگہ ہیں, ان گندی جگہوں میں اگر کوئی 80 سال کا بابا کسی 15 سال کی لڑکی کے پاس جاتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی حلال طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین, صحابہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی بڑی عمر کا شخص چھوٹی عمر سے شادی کر رہا ہے تو ہمارے ملک میں جرم کیوں ہے؟ یہی ہمارا ریاست مدینہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے فرمائی نا کہ یعنی اس کے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ کی ہر بات بڑی قیمتی ہے. آپ نے الفاظ یہ کہے کہ اس کے بغیر معاشرہ پاک دامن ہو ہی نہیں سکتا. بڑی بات ہے. اچھا, ایک یہ ہے جیسے ڈینگی آیا اور کورونا آیا اور فلاں بیماریاں آئیں, حالات آئے. ایک یہ کہ اوپر سطح تک دیکھنا اور اس میں جناب سامنے جو ہے جی جو ذریعہ بن رہا ہے اسی کو ہی کوستے رہنا اور اسی کو ٹھیک کرنا. یہ تو ایسے ہے جیسے یعنی کسی کا جسم میں پھوڑے ہیں اور ان پھوڑوں کے اوپر ہی مرہم رکھے جا رہے ہیں اور پھوڑوں کو ہی اوپر سے آپریشن کرتے جا رہے ہیں, اور اندر سے خون یعنی اندر سے جڑ کو نہیں پکڑ رہے. بیماری کے جو صحیح حکیم ہوگا, حاذق حکیم ہوگا, وہ جو جڑ کو پکڑے گا. حضرات علماء کرام, حضرات مفتیان کرام, جن کے سامنے قرآن و حدیث ہے, اللہ رسول کی ارشادات ان کے سامنے ہیں, تو وہ جڑ کو پکڑ رہے ہیں. بھئی جڑ کو پکڑو. اس وقت جو حالات بگڑ رہے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن میں اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صاف آیا ہے کہ جب ایسے گناہ ہوں گے تو پھر ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا تمہارے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا, اور وہ وہی ہو رہا ہے. ابھی ترسوں ایک صاحب ہمارے دوست ہیں جی, ڈیفنس میں ان کا اچھا سب کچھ ہے, تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک عزیز یعنی 42 سال عمر اور ان کا قد 6 فٹ اور 2 انچ,
اور بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ، یعنی لمبے تڑنگے ہیں جی، بہترین، لیکن ایسے ایک ہفتے کے اندر اندر ایسے بیمار ہوئے کہ بس جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور میں نے پوچھا بیماری کون سی ہے، انہوں نے ان کو انگلش کا نام لیا، کہتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے یہ فلاں بیماری. تو بس یہ اللہ کے پیارے حبیب کے ارشادات کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور پھر بھی ہم ارشادات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض بھی بتایا، ان کا علاج بھی بتایا، لیکن افسوس صد افسوس وہ علاج ہم نہیں کر رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بلکہ اپنی سمجھ سے، اپنی ناقص عقل سے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ارے انسانوں تمہیں میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے جی. اللہ پاک نے ہمیں جو انسانوں کو علم دیا ہے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا علم اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں قطرے جیسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، یہ دونوں کشتی میں سفر کر رہے ہیں سمندر میں، تو کشتی کے کنارے ایک چڑیا نے آ کے چونچ میں پانی لیا، نقرتین، بخاری کی روایت ہے، ایک یا دو چونچ پانی لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے، اللہ کے علم کے خزانوں سے بس اتنا سے علم لیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، قرآن کے 28 پاروں میں ان کا نام. خضر علیہ السلام کے پاس وہ علم جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آ رہا. یہ دونوں علم کے سمندر ہیں یہ، لیکن یہ دونوں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے علم کے خزانوں میں سے ذرہ سا بھی نہیں لے سکے. تو بھائی جب اتنے علم کے خزانوں والے ہیں، اتنے علم کے خزانے ہیں ان حضرات کے پاس، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، تو آج ہماری کیا اوقات، ہماری کیوں حیثیت ہی نہیں، تو ہم کیسے اللہ رسول کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہتوں کو سامنے لائیں. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. تو اس لیے 3 4 شادیوں کو فروغ دینا ضروری ہے. بالکل جی، بہت ضروری ہے جی. اگر دیکھیں خواتین زیادہ ہیں تو انہوں نے کہاں جانا، اگر ایک نے ایک ہی کر لی تو ہاں کہاں جائیں، کروڑا جو بچ جائیں گی کدھر جائیں گے. ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی حل ہو تو بتائیں. آپ ہمارے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کا کوئی حل اس کے علاوہ، یہ تو اللہ رسول کا بتایا ہوا حل ہے، آپ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی اور حل ہو تو بھی بتائیں. اور اگر یہی حل ہے تو اس پہ ہمیں کیسے آنا چاہیے، اس پہ ہمیں ضرور بتائیں. حضرت مولانا صاحب، اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے، آپ کا ہمارے ادارے میں تشریف لانا اللہ پاک باعث خیر و برکت بنائے. آپ ہماری نکاح آسان تحریک کے لیے خصوصی دعائیں بھی فرما دیجئے اور کوئی بابرکت کلمات فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ جی آپ کی اس تحریک کو قبولیت سے نوازے. آمین آمین. اور جتنے بھی لوگ یہ اس تحریک کا حصہ بنے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے معاشی اور ان کے دینی انتظامات فرما دیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ. حضرت دعا فرما دیجیے. نہیں آپ دعا کروائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
یا اللہ جی یا اللہ جی تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ جی مسلمانوں کو ایسا مسلمان بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ جی تمام مسلمان مردوں کو باجماعت نماز کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ تمام مسلمان خواتین کو یا اللہ گھروں میں یا اللہ پردے کے اندر یا اللہ نمازوں کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر نور ایمان عطا فرما دیجیے یا اللہ نور ایمان پیدا فرما دیجیے یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی فراست بیان کی ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ یا اللہ فراست ہر مسلمان کو عطا فرما دیجیے یا اللہ فراست ہر مسلمان کو عطا فرما دیجیے یا اللہ یہود و ہنود و نصارہ یا اللہ مختلف حیلے بہانے سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یا اللہ یہ فراست ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں یا اللہ ہماری جانوں سے زیادہ ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے دنیا مال و متاع سے زیادہ یا اللہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز تیرا نام ہے یا اللہ تیرے پیغمبر کی سنتیں ہیں یا اللہ ایمان ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما دے یا اللہ یہ حفاظت سے ہمارے پاس اس کو رکھ دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے آخری دم تک ہم ایمان پر قائم رہیں اور یا اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا یا اللہ آخری وقت میں ہمیں کلمہ نہ بھول جائے یا اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرمانا یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ آپ ہی کا سہارا ہے اور یا اللہ آپ ہی سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ایمان والی دولت آپ نے عطا کی ہے یا اللہ اس کو آخری وقت تک استقامت سے ہمیں اس پر قائم رکھنا اور یا اللہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا اللہ اس کلمے کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا یا اللہ سجدے کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمانا یا اللہ سجدے کی حالت میں یا اللہ اپنے راستے کی موت یا اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا یا اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا یا اللہ قبر ہماری قبر کے اندر یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا اور یا اللہ پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دینا یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت یا اللہ ہمیں عطا فرمانا ہمیں نصیب کر دینا یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں عطا فرما دے یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ جی جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے یا اللہ جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں یا اللہ ہر گھر میں مریض پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ہر گھر میں بیمار ہیں یا اللہ کبھی کرونا کا عذاب ہے کبھی ڈینگی کا عذاب ہے یا اللہ کبھی حکومت کی عجیب پالیسیاں ہیں یا اللہ مسلمانوں سے عذابوں کو ختم فرما دے یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق دے دے یا اللہ ہمارے ضمیر کو ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنی طرف پھیر لے یا اللہ یہ دنیا سے تعلق کٹ کر آپ اپنے ساتھ تعلق جوڑ لیجیے یا اللہ اپنی ولایت عطا فرما دیجیے یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجیے یا اللہ اپنے دوستوں میں ہمارا شمار کر لیجیے یا اللہ جی یا اللہ کچھ دن پہلے ہمارے استاد محترم اس دنیا سے تشریف لے گئے یا اللہ استاد محترم ہمارے والد کی طرح تھے یا اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ سب کچھ آپ کی قدرت میں ہے یا اللہ ہماری قدرت میں کچھ نہیں ہے یا اللہ ہم عاجز ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں آپ کے بندے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں آپ ہمارے خدا ہیں یا اللہ آپ خالق ہیں آپ مالک ہیں آپ حفیظ ہیں آپ شافی ہیں یا اللہ جی آپ سب کچھ ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں یا اللہ آپ صمد ہیں آپ غنی ہیں یا اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرمائیے یا اللہ صحت اپنے خزانوں سے دیجیے مال و اسباب اپنے خزانوں سے دیجیے برکات اپنے خزانوں سے دیجیے اعمال اپنے خزانوں سے دیجیے یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا شدائی بنا دیجیے یا اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور لحظہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے یا اللہ جی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یا اللہ جی یہ جو فحاشی عریانی کا بازار گرم ہے یا اللہ اسے ختم فرما دیجیے یا اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے یا اللہ ایسے کام کی ہم سے توفیق ختم کر دے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں یا اللہ ابن آدم کا دل آپ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے آپ جس طرح چاہتے ہیں پلٹتے ہیں
توفیق آپ کے قبضے مخلوق ہے، توفیق آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے، اور یا اللہ ہمیں برے اعمال سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ان اعمال کی توفیق دے دے جن کو کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی خوشی اور آپ کی رضا یا اللہ ہمارے لیے سب سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے، اور کسی چیز کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی رضا اور آپ کی خوشی اور آپ کی خوشنودی یا اللہ ہمیں حاصل فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جی یہ مولانا صاحب نے جو تحریک چلائی ہے کہ نکاح آسان ہو، اور یا اللہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یا اللہ صحابہ کے دور میں، اور یا اللہ ہمارے اسلاف کے دور میں جس طرح نکاح آسان تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے بات ہوتی تھی اور نکاح ہو جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ فلانا جو ہے بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا جاتا تھا اور نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ یا اللہ وہ ماحول ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ وہ فضائیں ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ وہ صحابہ کا ماحول ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ کاش ہم وہ صحابہ کا ماحول دیکھ لیں اپنی زندگی کے اندر، یا اللہ وہ زندگی کے اندر ہمیں وہ ماحول دکھا دے، یا اللہ ہمیں زندگی کے اندر وہ برکات دکھا دے جو صحابہ کے دور میں برکات تھیں۔ یا اللہ جی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ جی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ یا اللہ جی جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا، یا اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یا اللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی تمام مرادیں تمام حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ تمام جائز مرادیں تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جو بے جوڑ ہیں انہیں بہترین جوڑ عطا فرما، یا اللہ انہیں جوڑ بنا دے، یا اللہ جی ان کے جوڑ بنا دے۔ یا اللہ آج ہم نے بہت بڑا بت کھڑا کر لیا اپنے سامنے تعلیم کا، اپنے سامنے کاروبار کا، اپنے سامنے دنیا داری کا۔ یا اللہ اس بتوں کو توڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم نکاح کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ جی اس نکاح کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے، یا اللہ جی جوڑے بنا دیجئے، اور یا اللہ جی پاک دامنی والی زندگی ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نیکی کی لذات جو ہے ان کو وہ ہمارے دلوں میں اس کا شعور پیدا کر دے۔ یا اللہ نیکی کی لذات، یا اللہ نیک کام کی جو راحت اور یا نیک کام کا جو مزہ ہے یا اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے، اور یا اللہ برائی کی جو نحوست ہے یا اللہ اسے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ برائی کی نحوست ہمیں دکھا کہ ہم اس سے بچنا شروع کریں، یا اللہ برائی کی نحوست سے ہمیں بچا لے، اور یا اللہ نیکی کی لذات ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ مولانا صاحب کے گھر والے بہت بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ عام طور پہ نا ہمارے نکاح آسان تحریک کو چلاتے ہوئے 20 سال کے قریب ہیں، تو اس میں ہمارا تجربہ یہ جو لاہور والے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور سے باہر جو ہے نا وہ پتہ نہیں انسان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ سے بات چیت کر کے پھر ہم آپ کے سرگودا میں گئے، ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں گئے، بیرون ممالک میں بھی گئے، تو ہم نے پوری دنیا میں دیکھا، پورے ملک میں دیکھا بڑے بڑے اچھے انسان رہتے ہیں۔ یعنی میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہن میں ایک پتہ نہیں کیا تاثر ہے کہ بس لاہور سے باہر جانا پتہ نہیں کیا کون سی پیور مخلوق ہے۔ اللہ کی قسم کتنے لوگ ایسے ہیں لاہور سے باہر لاہور سے اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر پاکستان سے بھی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اگر کوئی رشتہ اچھا مل رہا ہو تو یعنی لاہور کراچی پشاور اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بس رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں مولانا صاحب کی باتیں سنی، ایمان تازہ ہوا، روح خوش ہوئی۔ اب ایسا انسانی صفات والا رشتہ اگر مل جائے کسی کو، وہ چاہے ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اس کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے۔ آج تو واقعی ہے جیسے آپ نے کہا بت ہے، یہ پیسے کا بت، مال کا بت، پیسے کی بنیاد پر دنیا کے آخری کونے میں جانا پڑے چلے جائیں گے۔ انسانی صفات پر کی بنیاد پر، انسانی صفات اچھی ہیں کسی کے اندر، آپ کے بھائی کی رشتے کی تعارف ہو رہا تھا ماشاءاللہ، انتہائی قابل رشک رشتہ ہے۔ میرے پاس اس وقت پورے ہزاروں رشتوں میں سب سے بہترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے، یعنی اللہ پاک نے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین صفات سے نوازا ہے۔ تو اس لیے خوشی سے اس رشتے کے لیے رابطہ کیجئے فی الفور۔ میں چاہوں گا جیسے ہم نے لکھا ہے منٹوں میں رشتہ پسند کیجئے، اور الحمدللہ منٹوں میں رشتے ہوئے ہیں، پسند ہوئے ہیں۔ بات چیت کرنے میں کچھ وقت بھی لگا ہے لیکن پسند تو ہو گیا۔ تو اللہ کرے یہ رشتہ، یہ ویڈیو آپ حضرات شیئر کریں خوب ڈٹ کے، تو
آپ کو شیطان تو روکے گا اس ویڈیو میں صرف رشتے کا تعارف نہیں، بہت ساری خیر کی باتیں الحمدللہ کی گئی ہیں اس میں. تو آپ کے تھوڑے سے کاوش کرنے سے، اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے اور اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو ترغیب دیں، باقاعدہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس دعا میں شامل ہوں. بڑی دقت امیز دعا کروائی. حدیث پاک میں آتا ہے عند منکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. استاد محترم کی وفات کے بعد ہمارے مولانا صاحب کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے، تو اس لیے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ انہوں نے دعا کی ہے. اس وقت اللہ یقیناً اس حدیث پاک کی روح سے، حدیث قدسی خود اللہ فرما رہے ہیں، تو اللہ کے ارشاد عالی شان کے مطابق اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہوں گے، بعد میں جب بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ پاک کا قرب، اللہ کی معیت ملے گی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اتنی لمبی ویڈیو سنی، دیکھی، اللہ پاک آپ کے اس تھوڑا سا کاوش کو قبول فرمائے. یہود مال کی بنیاد پہ شادیاں کرتے ہیں، نصارہ یعنی عیسائی لوگ حسن و جمال کی بنیاد پہ شادیاں کرتے ہیں، جبکہ مسلمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم بتا رہا ہوں، مسلمان دین کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں، دین کی بنیاد پر. تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فی الفور رابطے کیجیے اور رشتوں کی لائن لگا دیجیے حضرت مفتی صاحب کے لیے، تاکہ اللہ کرے اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.